अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज हुआ। हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की ख्वाहिश पूरी कर दी और बाकायदा तहरीरी तौर पर अपनी डिमांड्स हुकूमत के सामने रखी। इन डिमांड्स को देख के लगता है कि अब हुकूमत खुश नहीं है। शायद हुकूमत कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी, उनको उम्मीद नहीं थी कि शायद इस किस्म की बातें लिखी जाएंगी। अगर आप ये डिमांड्स देखें तो पहले ही पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मुतशद्दिद दौर से गुजर के यहां तक पहुंची है। और एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं जरा आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव हैड देयर वोट सबवर्टेड एंड देयर वॉइसेस एंड देयर बॉडीज सब्जेक्टेड टू असॉल्ट। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की अवाम है उनका वोट का मैंडेट छीना गया। और आगे जाके वो ये लिखते हैं कि द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस विद द गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड इन इस्लामाबाद इन ऑर्डर टू टेक द फाइट फॉर द पीपल्स राइट्स ऑनवर्ड। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो ये कह रहे हैं कि हम इन नेगोशिएशंस में हम दाखिल हुए हैं या हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की अवाम की जो आवाज़ है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वो इंस्टॉल की गई है। वो ये नहीं कह रहे कि ये अवामी हुकूमत है या ये वो हुकूमत है जिसके पास मैंडेट हो। आगे अगर आप इनकी डिमांड्स देख लें, उसमें इन्होंने 9 मई के हवाले से डिमांड्स की हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कैसे हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, इसी तरह 24 और 27 नवंबर के दरमियान मुल्क में क्या कुछ होता रहा, CCTV कैमरों का जिक्र है, उनकी फुटेज का जिक्र है, अस्पताल के रिकॉर्ड का जिक्र है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो लगता है ऐसा है कि हुकूमत को पसंद नहीं आई। वो ये कह रहे हैं कि जी वो डिमांड कर रहे हैं कि 2 अदालती कमीशन बनाए जाएं और यही तो डिमांड थी। पहले भी वो यही कह रहे थे, अब लिख के भी उन्होंने यही दिया है कि 9 मई के हवाले से और 24 और 27 नवंबर के दरमियान जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उन इवेंट्स के हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा है कि चीफ जस्टिस साहब या 3 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर मुश्तमिल ये बनाया जाए कमीशन। और ये जो जजेस होंगे इनके नाम के ऊपर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेफाक भी हो। अब हुकूमत जो कह रही है कि जनाब ये तो पहले ही मामला सेटल है, इस चीज़ के ऊपर तो कमीशन बन नहीं सकता, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरी आवाम को, पूरी कौम को ये बता रहे हैं, तो भाई फिर मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? आपने डिमांड्स मांगी थी, उन्होंने डिमांड्स दे दी। अब आप मुज़ाकराती जो कमेटी है उसमें बैठें और उनसे निगोशिएट करें, उनसे कहें कि आपकी ये डिमांड ठीक नहीं है, इस पे अमल हो सकता है, उस पे अमल नहीं हो सकता। लेकिन लगता यह है कि हुकूमत के मजाज पे काफ़ी नागवार गुजरी हैं ये डिमांड्स। अच्छा, आज एक और ख़बर भी सामने आई कि बैरिस्टर गौहर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। अली अमीन साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और ये मुलाकात भी मेरे ख्याल में हुकूमत को कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई है। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ी ज़्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुज़ाकरात तो यहाँ पे हो रहे हैं। पर एनीवे अब लगता ऐसे है कि मामलात कुछ ना कुछ उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हुकूमत को खदशा है कि शायद हमें नुकसान हो सकता है। और शायद इसी वजह से आज इन दोनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी किया इन ए वे कि उन्होंने हुकूमत की जानिब से ये कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी जो डिमांड्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। तो भाई फिर तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा ही नहीं। अब क्या 7 रोज़ के अंदर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नतीजे पे पहुंचेगी? क्या जुडिशल कमीशन बनेगा? दूसरी जानिब आज साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी मीडिया से बात की, उन्होंने भी काफ़ी गिले शिकवे किए। उनके क्या गिले शिकवे हैं, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत वाले आपको कह रहे थे कि लिख के मुतालबात दें, तो आपने जो कुछ लिखा इसमें मतलब मैं देख रहा था कि पहले ही पैराग्राफ में आपने उनकी लेजिटिमेसी पे भी क्वेश्चन उठा दिया, आपने उनको इंस्टॉल्ड हुकूमत भी कह दिया, वोट की सबवर्जन का भी जिक्र कर दिया। तो बुनियादी तौर पे तो आपने जो चीज़ें लिखी तो फिर हुकूमती गुस्सा और जो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो बनती थी उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अतर भाई। मैं ये समझता हूँ कि जी इसका क्रेडिट जाता है, ये मेनली ड्राफ्ट तैयार किया सलमान अकरम राजा साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब भी की इनपुट भी उसमें शामिल थी। लेकिन फिर कमेटी के तमाम अरकान, हर इंसान ने अपनी अपनी इनपुट इसके अंदर शामिल की। उमर अयूब साहब ने, राजा नासिर अब्बास साहब ने, असद कैसर साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने, कुछ मैंने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये समझता हूँ इस बात का मज़हर है कि इतना कम्प्रीहेंसिव ड्राफ्ट है ये कि इसमें से हुकूमत खेलने के लिए कुछ निकाल नहीं सकी। उनकी अवलीन ख्वाहिश तो ये थी, हमने इन्हें कहा था आप वर्बली मान लें हम जो कह रहे हैं 2 मुतालबात हैं, हम इन राइटिंग देंगे तो तकलीफ़ होगी,
تو وہ تکلیف کا آج آپ کو اظہار نظر آیا. اور اس کے اندر یہ ایک ہمارے پاس اطلاعات بھی تھیں کہ ویٹ کر رہے تھے کہ پیج 2 پہ یا 3 پہ پولیٹیکل پرزنرز کی جب بات کی جائے گی تو عمران خان صاحب کا نام اس میں لکھا ہوگا. پھر ایسے کر کے ابھی یہ پریس کانفرنس کا موڈ ہی بدل جانا تھا. اگر عمران خان کا نام لکھا تو انہوں نے کہنا تھا یہ دیکھیں جی لائن نمبر فلانا, پیراگراف نمبر فلانا, اس کے اندر یہ عمران خان صاحب NRO مانگ رہے ہیں. ہم نے پولیٹیکل پرزنرز کی بات کی ہے, ہمیں NRO چاہیے نہیں. تو وہ جو حکومت اس ڈرافٹ میں سے لینا چاہتی تھی وہ انہیں نہیں مل سکا. اس کی فرسٹریشن آپ نے پریس کانفرنس کی. اچھا, پر جب ادھر آپ نے پیش کیا کمیٹی کے اندر, یقیناً انہوں نے بھی پڑھا ہوگا, تو اس وقت کیا بات ہوئی, ان کا کوئی رد عمل فوری آیا؟ عمر ایوب صاحب نے پڑھ کر سنایا جی. پہلے تو اس کی کاپی اسپیکر صاحب کو دی گئی, پھر اس کی کاپیز ہوئیں اور وہ تمام ممبران کو دی گئیں. اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے پڑھ کے دکھایا. اس کا ویسے ترجمہ بھی کروایا آپ لوگوں نے ان کے صرف ترجمہ یہی تھا کہ جی یو ہیو چارجڈ اس فار ایوری تھنگ, فار ایوری سنگل انلیگیلٹی. ہم نے کہا جی ہم نے یہ کرنا تھا, ہم سے کوئی لو لیٹر تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے نا. پر اس میں انہوں نے بتایا کہ کس چیز کے اوپر اعتراض ہے. جو بھی ہم سن رہے تھے کہ رانا صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کمیشن نہیں بن سکتا, یہ معاملات سارے سیٹل ہیں, چاہے وہ 9 مئی کے ہو, عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہو, یا پھر جو 24 اور 27 نومبر کے درمیان ہوا, تو اس کے اوپر بھی کمیشن نہیں بن سکتا. لیکن یہ تو پہلے دن سے یہی بات ہو رہی تھی نا کہ ان 2 معاملات پہ کمیشن بننا ہے. سر وہ میں اس کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پھر حلوائی کی دکان سجائی کیوں تھی. ہم نے پہلی میٹنگ کے اندر بھی یہ بات کہی, ہم نے دوسری میٹنگ کے اندر بھی یہی بات کہی. آپ دیکھ لیں کہ ایک سنگل سٹیٹمنٹ نہیں ہے آج کی پریس کانفرنس سے, حکومتی پریس کانفرنس سے پہلے تک, جس میں انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اوپر کوئی اعتراض ریز کیا ہو یا کہا ہو کہ نہیں بن سکتا. ہمیں کہا جاتا تھا کہ بس آپ لکھ کے دے دیں, لکھ کے دے دیں, لکھ کے دے دیتا, ان سواد لے لو جناب. آپ کو اعتراض تھا تو چلیں پہلے 2 میٹنگز میں تو آپ کے ساتھ ان رائٹنگ ڈرافٹ موجود نہیں تھا, تو پھر تیسری میٹنگ میں آپ کہہ دیتے کہ نہیں بن سکتا. آپ نے تو نہیں کہا وہاں پہ, اندر آپ کچھ کہہ رہے تھے, ابھی انہوں نے کوئی آپ کو جواب تو نہیں دیا. ابھی اگلی میٹنگ ہونی ہے, اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ لیکن اگلی میٹنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی, اب یہ تو حکومت کی, اس لیے کہ 7 دن کا آپ نے ٹائم دیا نا, کہ 7 دن میں یہ 7 دن کا ہم نے ٹائم دیا تھا, اس لیے کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ انہوں نے ظاہر اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بات کرنی ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اتنا ٹائم دیں اور ہم اس کے اندر مشاورت کر کے تو پھر آپ کو جواب دیں گے, اور اگلی میٹنگ ہوگی تو وہ ہماری طرف سے بالکل کلیئرلی کیٹیگوریکلی اس بات کو لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی اور جو اس کمیٹی کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے کہہ دیا گیا. پرنسپلی اگر آپ کمیشن پر ایگری کریں گے تو پھر اگلی میٹنگ ہو سکتی ہے TORs کے تعین کے لیے. ہم نے اپنے TORs ویسے لکھ دیے ہیں, ججز کون سے آئیں گے وہ آپ نام دیں گے, ہم نام دیں گے. اور عمران خان صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا ہم اپنی مرضی کا کوئی جج نہیں لے کے آ رہے. میں نے ساری زندگی نیوٹرل امپائرنگ کی بات کی, اور نیوٹرل امپائرنگ کو, اور یہ خان صاحب نے جس دن ہماری ملاقات تھی اس دن ہمیں بتایا. اچھا, ہمیں تو پتہ تھا چونکہ ساری زندگی گیم کو کرتے رہیں, کھیلتے رہیں, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ انڈیا میں نے نیوٹرل امپائرز میں لے کے آیا تھا. تو ایسے ججز لے کے آئیں جو غیر جانبدار ہوں, جو آزاد ہوں, اور جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آ جائیں. تو ہم اس کے اوپر بھی کوئی تحفظات نہیں ہیں. اچھا, حکومت نے جو ایک اور اعتراض کیا کہ آپ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں, سیاست کرنا چاہتے ہیں. نہ آپ نے کسی زخمی کا نام دیا, نہ آپ کے کوئی زخمی ہیں, نہ آپ نے کسی شہداء کے اس طرح نام پیش کیے, نہ ہی مسنگ پرسنز کے نام پیش کیے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسا ایک ڈاکومنٹ بنا دیا جائے کہ حکومت کو اگلے 2-3 دن سوشل میڈیا پہ رگڑا لگتا رہے. سر, خود ہی قاتل خود ہی منصف کا کردار تو حکومت ادا نہیں کر سکتی. میں نے ابھی پریس کانفرنس کی, بدقسمتی سے ہمارا میڈیا نہیں ابھی اتنا آزاد ہو سکا کہ وہ رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب کو میرا جواب سنوا سکتا. میں نے ان کی پریس کانفرنس کے ایگزیکٹ 30 منٹس کے بعد رسپونڈ کر دیا تھا, اسے پوائنٹ بائی پوائنٹ کیا ہے. جو 13 شہداء ہیں ان کے نام, ان کی ولدیت, ایڈریس سمیت اس میں بتلائے ہیں. جو ہمارے زخمی ہیں, وونڈڈ ہیں بلٹ انجری کے ساتھ, ان کے نام وہاں پر پرسن ٹو پرسن نام وہاں پر بتائے ہیں. ٹوٹل تعداد ان کی بتائی ہے. مسنگز کا بتایا ہے کہ 200 تھا. 200 میں آخری میٹنگ کے اندر CM KPK نے 46 کا فگر دیا تھا. ان مسنگ کو ہم نے خود لوکیٹ کیا ہے, ٹریس کیا ہے. اٹک جیل کے اندر, جہلم جیل کے اندر, مختلف تھانوں کے اندر. اب اس میں سے کچھ اور بھی کم ہو گئے ہیں, جیسے عمر ایوب صاحب کے سٹاف کے 4 لوگ کڈنیپ تھے, وہ ابڈکٹ تھے, وہ 2 روز پہلے واپس آئے ہیں. تو وہ مسنگ کے اندر بھی کانٹی چھانٹی ہم خود کر رہے ہیں تاکہ کسی گھر کا کو, ہماری تو دعا ہے کہ کسی گھر کا کوئی مسنگ نہ رہے. یہ تمام چیزیں میں نے وہاں پر دکھائی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے, حکومت کو کیوں دیں جی لسٹ؟ کمیشن بنے نا سر.
یہ تو ایویڈنسز ہم نے تیار ہیں. میں نے سر آج اگر میں نے پریس کانفرنس میں نے میڈیا کے آگے شہداء کے نام بیان کر دیے ہیں, ان کی ولدیت بیان کر دی ہے, ان کی آئی ڈی کارڈز, ان کی ایڈریس, ان کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. حکومت کو کیوں دیں جی؟ زخمیوں کا حکومت کو کیوں دیں؟ ان کا کیا لینا دینا؟ وہ تو گولیاں مارنے والوں میں سے ہیں. ہم دیں گے جوڈیشل کمیشن کو. اچھا دوسری بات یہ ہے, یہ استحقاق ہی حکومت کے پاس نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ کہے کہ آپ نے یہ چیز دی, آپ نے یہ چیز نہیں دی. ہم نے اپنی مرضی کا ڈرافٹ دینا تھا نا. اینڈ آئی کین گیس آفٹر دس پریس کانفرنس کہ اس ڈرافٹ نے کتنی تکلیف دی ہے. اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی سب سے پہلی کامیابی جو خان صاحب کا ہمارے اوپر اعتماد تھا تمام ممبران کے اوپر, یہ سارا کریڈٹ اس مذاکراتی کمیٹی کو جاتا ہے کہ اس مذاکراتی کمیٹی نے 1 گھنٹے کے اندر اندر حکومت کی تکلیف میں اتنا اضافہ کر دیا کہ پھر اس قسم کی آ کے فائری قسم کی پریس کانفرنس کرنی پڑی اور سارا کچھ کرنا پڑا. پر یہ جو مذاکراتی عمل ہے سر, یہ کیا سیریس ایفرٹ ہے دونوں جانب سے؟ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اور یا سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے انتہائی آسانی کے ساتھ جو آسانی سے چیزیں فلفل ہونے والی تھیں جوڈیشل کمیشن کی, وہ ہم نے ڈیمانڈ کر دیں. ابھی فارم 45 کا 47 کا معاملہ ہے, ابھی 8 فروری کا الیکشن ہے, مختلف چیزیں ہیں, ناجائز بنائے گئے بوگس کیسز ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ کسی بھی حکومت کے لیے جو یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا, انہوں نے 26 کا میسیکر نہیں کیا یا 9 فروری میں وہ ملوث نہیں ہیں, تو وہ بڑے آرام سے جوڈیشل کمیشن بنا سکتے تھے. تو یہ ایزیسٹ ڈیمانڈز تھیں جو ہم نے وہاں پر دے دیں, اور اس کے سامنے وہ آپ کے سامنے اس کا رسپونڈ آ گیا جو چیزیں نکل رہی ہیں. اچھا, ادھر جو حکومتی دوست بیٹھے تھے کمیٹی کے, انہوں نے اس کے اوپر سرپرائز کا اظہار کیا, غصے کا اظہار کیا فوراً. ہوتا نا کہ اوبیسلی جب عمر ایوب صاحب نے پڑھ کے سنایا ہوگا تو سامنے آپ کے معزز شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں, تو کچھ تو انہوں نے بھی بولا ہوگا. جو پریس کانفرنس میں آ کے باتیں کی, کیا یہی باتیں انہوں نے فیس ٹو فیس بھی آپ کو کہیں؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جی, چونکہ میٹنگ جو ہے یہ ریکارڈڈ ہے اور نیشنل اسمبلی کے اندر یہ امانت کے طور پہ موجود ہیں. ان میں سے جو پریس کانفرنس میں بات کی, ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں کی وہاں پہ, کوئی ایک بات بھی. ہاں, ایک کچھ حکومتی ممبران کی طرف سے یہ بات کہی گئی, میں اب ان کو نیم نہیں کرتا, کہ یہ تو آپ نے چارج شیٹ کیا ہے اور لیٹر کی جو ورڈنگ ہے وہ بہت سخت ہے. تو ہم نے کہا جی ہم کون سا لو لیٹر لکھنے آئے تھے, یہاں پہ کوئی پریم پتر تو نہیں دینے آئے تھے. ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم وربلی کہہ رہے ہیں, اسی کو کافی سمجھا جائے, وگرنہ جو تحریری آئے گا وہ تکلیف دے گا. میں نے میرا خیال آپ ہی کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اٹ ول ناٹ بی اے ریکویسٹنگ لیٹر, کہ اٹ از ٹو ریکویسٹ اینڈ بلا 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 اینڈ بلا بلا بلا. پھر جو نیٹی گریٹیز آئی ہیں وہ پھر اس کو فیس کریں نا. ٹھیک, ایک اور بڑا مسئلہ بن گیا ہے, ایک ملاقات ہو گئی اور حکومت کے دوست اس سے بھی بڑے ناخوش ہیں. ایک چھوٹی سی میں بریک لے لوں, پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ملاقات کیسے ہوئی, کیا معاملہ ہے اور حکومت کیا پریشان ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. اچھا, حامد رضا صاحب, عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا کہ بیرسٹر گوہر نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اس کمیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے, جو انہوں نے ملاقات کر لی اور یہ تاثر دیا کہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہماری کوئی بات چیت ہو رہی ہے. یہ تو ویسے کنفرم ہو گیا کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی, علی امین صاحب کی, لیکن وہ تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی سے حوالے سے کوئی چیز تھی, لیکن آپ لوگوں نے سیاسی طور پہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اچھا جی, میں سب سے پہلی بات تو کلیئر کر دوں, یہ ظلم ANP کے ایم ایل ولی صاحب نے نہیں کیا جو وہاں پر موجود تھے. یہ ظلم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں وہ وہاں پر موجود تھے, انہوں نے نہیں کیا. یہ مکمل طور پر ملاقات وہاں پر تھی سیکیورٹی کے حوالہ سے, ٹھیک ہے, جو بارڈر سچویشن ہے اس حوالہ سے. اس کے اندر جو کے پی کے اندر جو پارٹی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لوگوں کو بلایا گیا, وہ ملاقات وہاں پر ہوئی. اس ملاقات کو جس طریقے سے پھر بڑھا چڑھا کر احمد ولی خان کی طرف سے اور گورنر کے پی کی طرف سے جس طرح بیان کیا گیا, تو اس کی وجہ سے پھر یہ سارا آپ کے سامنے ہے کہ یہ ریئیکشن آیا اور یہ ساری چیزیں آئیں. تو کون سا ظلم کیا جی انہوں نے, وہ بھی ریکارڈڈ ہے, بتا دینا ذرا. میں بڑا کلیئر بندہ ہوں, اس معاملے میں ظلم سر باتوں سے ظلم نہیں چلا. زیادتی کی نا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. ہم نے تو کوئی تاثر نہیں دیا, آپ کے تادیوں نے تاثر دیا. گورنر یہ ملاقات کس نے بریک کی تھی؟ ANP نے کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, ہم نے تو نہیں کی. ان کی پریس کانفرنس اور ان کی میڈیا ٹاک کے رسپانس کے اندر پھر گوہر صاحب نے رپلائی کیا نا جی. تو باقی اگر ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے تو ظاہر ہے گوہر صاحب نے وہ خان صاحب کو بھی بتایا. میرے پاس ابھی اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے, اور خان صاحب نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے کہ رابطے ہونے چاہیے.
سر وہ گوہر صاحب ہی اس کے اوپر رسپونڈ کر سکتے ہیں. آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو رسپونڈ آن دیٹ, کیونکہ میں جب اس میں موجود نہیں تھا تو میں کیسے رسپانس کروں. تو پر حکومت کیوں اس پہ اتنی ناخوش ہے یا اتنی پریشان ہے؟ ان کی پریشانی کی کیا وجہ اور آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ؟ ابھی اگین یہ آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی اور لاسٹ ٹائم بھی آپ یہی کہہ کے گئے تھے. اطہر بھائی میں بڑی کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ دے کے گیا تھا کہ ہمارے مسکرانے کا وقت ہے. میں اس بات پر قائم ہوں سر, ہمارے مسکرانے کا وقت ہے سر. اور یہ کتنے عرصے میں یہ مسکراہٹ جو ہے سب کو میری عیاں ہو جائے گی؟ مسکراہٹ سر نتھی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ, اور عمران خان صاحب سر انشاءاللہ جلدی باہر آ جائیں گے عزت کے ساتھ, گریس کے ساتھ, آئینی قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے, عدالتی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے. آج حکومت اس کو ایگزیکٹو آرڈر نہیں ثابت کر سکی, اس کو اور ایگزیکٹو آرڈر آپ کو چاہیے بھی نہیں. سر میں کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب لعنت بھیج چکے ہیں سر ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر, ہم بھی لعنت ہی بھیج رہے ہیں سر, بات ہی نہیں کی. اچھا اب آپ مجھے بتائیں جو ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا ہے, جس انیشل ڈرافٹ کے اوپر ہی اتنی چیخیں نکل گئی ہیں, تو اگر کو ہم نے ایسی کو بات کی ہوتی تو پھر آج وہ بھی بیان کر دی جاتی نا جی. اور میں تو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, ریکارڈڈ ہے, لیں پتہ لگ جائے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ اوبیسلی اب آپ کی خواہش ہے کہ 31 جنوری سے پہلے یہ سارا معاملہ حل ہو سر جائے. یہ وہ لسٹیں ہیں جو شہداء کی ہیں. اچھا یہ جو ساری جو شہداء ہیں سر, ٹھیک ہے, یہ وہ لسٹیں ہیں جو زخمیوں کی ہیں. اچھا یہ آپ لوگوں نے تیار کی ہوئی ہیں؟ سر یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از آن ریکارڈ. یہ آج میں پریس کانفرنس میں رانا صاحب کو جواب دے کے آیا ہوں. رانا صاحب از ناٹ دا فورم. وہ موجودہ حکومت کے مشیر داخلہ ہیں. میں موجودہ حکومت کو ہمارے شہداء کا قاتل سمجھتا ہوں. ہم جوڈیشل کمیشن کو اپنی لسٹ دیں گے. اچھا القادر ٹرسٹ کیس کا بھی کل فیصلہ آ رہا ہے. اب اگر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ کل جو فیصلہ آئے گا اس کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. میں اطہر بھائی آپ کو بتاؤں, جب عمران خان صاحب سے ہماری چند دن پہلے جیل میں ملاقات ہوئی تو القادر کا جب تذکرہ ہوا تو ہی واز لافنگ لٹرلی. وہ خان صاحب کا ایک ٹپکل سٹائل ہے, وہ ٹیک لگا کے دونوں آتے وہ بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ کہتے ہیں آنے لگ پتہ جائے گا جب یہ کیس ہم اس کے خلاف اپیل کے اندر جائیں گے کہ اس کیس میں ہے کیا. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ آپ کسی پر کرپشن کا چارج کیسے لگا سکتے ہیں جب نہ اماؤنٹ اس بند میں ٹرانسفر ہوئی, نہ اس کی فیملی کے کسی ممبر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی, نہ وہ اس ٹرسٹ سے پے لیتا ہے, نہ وہ بینیفیشری ہے. اینڈ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا پرائیویٹ یونیورسٹی, یہ ایک ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. پیسے سرکار کے اکاؤنٹ کے اندر. یہ تو پوچھے وہ 9 ارب جو آیا وہ حسین نواز نے جو فلیٹ, وہ پہلے اس کو تو کلیئر کر لینا. کرپشن یہ ہے جو وہاں پر ہوئی ہے کہ فلیٹ کی مالیت سے زیادہ میں پرچیز بھی ہو گیا اور پھر سیل بھی ہو گیا. تو ہم تو بہت کلیئر ہیں جی کہ القادر کے اندر کہ یہ پاکستان کی یہ جو اگر فیصلہ سنایا جاتا ہے اور جس طریقے سے رات 9 بجے تک وہاں پہ ہیئرنگز ہوتی رہی ہیں, لائٹ چلی جاتی تھی تو فیصلہ محفوظ ہو جاتا تھا. اچھا پر ایک جو گلہ آپ سے رانا صاحب نے بھی ایک ٹی وی پروگرام کے دوران کیا, انہوں نے کہا ہماری بساط کے مطابق مانگے نا آپ لوگ. تو آپ پہلے اپنی بساط کی ہمیں وضاحت کر دیتے نہ دعوے کرتے نا کہ فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے, اقتدار اعلیٰ کے مالک ہم ہیں, اللہ رب العزت کے بعد جو عوام کے ذریعے اقتدار آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے, ہم سارے فیصلے کرتے ہیں, پاور کوریڈورز ہمارے ساتھ ہیں. تو پہلے نہ انہیں دعوے کر دے اسی جتنی تہاڈی کیپیسٹی سی اتنا کا مطالبہ دے دیں. ابھی یہ سب سے چھوٹا مطالبہ دیا, سب سے چھوٹے یہ 2 مطالبات ہیں جو سب سے ایزیسٹ ہیں, جس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے. اتنے بریکاں لگ گئی ہیں سر. امریکہ سے اب جو تبدیلی آ رہی ہے اور بلاول صاحب کو تو بلا بھی لیا گیا ہے وہاں تقریبی حلف برداری میں, تو وہاں سے جو کوئی امید تھی پی ٹی آئی کی وہ تو امید اب آلموسٹ ختم ہو جانی چاہیے. سر ہمیں دیکھیں بہت کلیئر تھے, خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر بڑی کلیئر تھی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی آپریشن رجیم چینج کے اندر. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. عمران خان صاحب کی رہائی پاکستان کے اندر ہونے والے محرکات کے نتیجے کے اندر ہوگی. ہماری وہی سٹیٹمنٹ ہے. جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے, آئی ایم گیٹنگ دا نیوز کہ وہ شاید ٹکٹ کو $1 ملین کے اندر پرچیز کیا گیا. یہ تو ہیر سے ہے, لوگ وہ مختلف باتیں سر وہ اگر آفیشیل انویٹیشن آتا تو وہ 2 منٹ کے اندر ٹویٹ ہو جانا تھا. اتنا تو آپ بھی سمجھتے نا سر. وہ تو اس کو 2 سیکنڈ لگنے تھے کہ وہ وہاں پر ہو جاتا. تو ساڈے کو نہیں آیا $1 ملین نہیں کھدا جناب, تو کی کریے ہم. اچھا اب 31 جنوری تک قوم امید رکھے کہ آپ لوگ کسی نہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. سر ہم بہت کلیئر ہیں, 31 جنوری از دا ڈیڈ لائن, اور تمام چیزوں کو اب حکومت کی کورٹ کے اندر ہے. ہم نے مطالبات لکھ کے دے دی ہیں, ماننا مانے, نہیں ماننا نہ مانے.
ہمیں کو فرق نہیں پڑتا, ہم بہت کلیئر ہیں اپنی بات کے اوپر, ہم 31 سے آگے نہیں جا رہے سر. جو خان صاحب سے آپ کی آخری ملاقات ہوئی اتوار والے دن حکومت نے آپ لوگوں کی ملاقات کروا دی, آلدو کہ پہلے جیل مینول اجازت نہیں دیتا تھا, اس دن پھر ملاقات ہو گئی. اس میں جو خان صاحب نے آپ کو ایک ہوتا ہے نا کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں یار یہ کرنی ہے پر یہ چیز بڑی حتمی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے, کوئی ایسی چیز جو انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کہی ہو؟ سر جو چیز انہوں نے کہی تھی ایز اٹ از اس طرح ہی ہوئی ہے. یہ ساری یہ ڈرافٹ ایز اٹ از, اس کا آپ سمجھ لیں کہ ایک پیرا خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا, ٹھیک ہے. ایون ہم نے خان صاحب کا نام اس کے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے ساتھ ایک حکومتی بیانیہ بن سکتا ہے, اور وہ ویسے بھی عدالتوں کو فیس کر کے باہر آنا چاہ رہا, وہ کیوں اپنا نام اس میں ڈلوائے گا. ٹھیک. تو وہ جو میں آپ کو اس کمیٹی کے جو اراکین ہیں نا جی سب ذمہ دار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور خان صاحب کا ان کے اوپر ٹرسٹ, اور میرا خیال ہے آج خان صاحب کا ٹرسٹ صحیح ثابت ہو گیا جس طریقے سے حکومتی چیخیں نکلی ہیں کہ اس کمیٹی کی لائلٹی عمران خان کے ساتھ ہے. جو عمران خان کہے گا وہی ہوگا, جو عمران خان کہہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے. اچھا آخر میں ذرا یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تحریک انصاف کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ڈیل, لیکن ایک تلخی تھی نا, کوئی مانے یا نہ مانے ایک تلخی ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد ایک تلخی ہے, میں خود مانتا ہوں ایک تلخی ہے. کیا اس تلخی کو کم نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو کم کرنے کے لیے دونوں سائڈ سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر مثبت اقدامات ہو, مثلا ہمیں ہر بات کے اوپر مورد الزام ٹھہرانے کا سلسلہ روکا جائے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا ہے تو اس کی آزادانہ انکوائری کروائی جائے, پھر جو بھی ذمہ داران اس کی CCTV فوٹیجز سامنے آئی جائیں, ان محرکات جو آج ہم نے تفصیلاً لکھ دی ہیں اس کے اوپر غور کیا جائے, تعلقات تو بہتر کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور میں تو خود وہ بندہ ہوں جو اوپنلی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمارے تعلقات نہیں صحیح, لیکن وہ صحیح ہو سکتے ہیں پرنسپل گراؤنڈز کے اوپر. اور وہ پرنسپل گراؤنڈ یہ ہے کہ جو کام ہم نے کیا ہی نہیں ہے, جو ہمیں چارج شیٹ کیا گیا ہے, اسے رجوع کیا جائے. اچھا اب اس سارے گیم کے اندر جو کچھ بھی یہ مذاکرات چل رہے ہیں, حکومت کچھ کہہ رہی ہے, آپ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے سر, جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. نہیں مطلب کہ جو کہہ رہے ہیں آپ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں, آپ نے تو نہ کہتے ہوئے اتنا کچھ کہہ دیا کہ پھر حکومتی معزز وزراء کو جس قسم کی پریس کانفرنس کرنی پڑی, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ چیزیں شاید نئے الیکشنز کی طرف جائیں. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فارم 47 اور 45 کی بحث کو اس میں اس طرح نہیں چھیڑا, لیکن سٹارٹ وہیں سے کیا, سٹارٹ آپ نے وہیں سے کیا, پر اس طرح ڈیمانڈز میں نہیں رکھا. تو کیا نیا الیکشن بھی قابل قبول ہوگا یا ابھی ٹو ارلی؟ نہیں آئی گیس اٹس ٹو ارلی. ابھی یہ اس کے اوپر چونکہ خان صاحب کی ہمارے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, تو میں ایم ان نو پوزیشن ٹو پاس اے کامنٹ آن دیٹ کہ نئے الیکشن کے اوپر کیا ہوگا. اور جہاں تک 8 فیبروری والا ہے, یہ 2 ہمارے انیشل مطالبات ہیں, ان کی منظوری کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اسی لیے ہم نے اس الیکشن کو اور ان سب چیزوں کو اس کا حصہ بنایا ہے. سر میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں, آپ حکومتی کمیٹی کے اراکین سے پوچھیں کہ پہلی اور دوسری میٹنگ میں نے عمر ایوب صاحب کی طرف سے اور ہمارے تمام کمیٹی ممبران کی طرف سے کیا یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ یو آر ناٹ دا لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ, یو آر فارم 47 گورنمنٹ. اچھا whether we like it or not, you are being imposed on us. ہم پسند کریں یا نہ کریں آپ کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے, تو اس لیے آپ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. آپ کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کرتے ہوئے بات چیت نہیں چل رہی. یہ چیز پہلی میٹنگ کے اندر بھی اور یہ چیز دوسری میٹنگ کے اندر بھی کلیئر کر دی گئی, اور آج یہ لیٹر اس چیز کا منظر ہے. سر صاحب زیادہ حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے تو سینئر صحافی منصور علی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. سینئر صحافی منصور علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو منصور صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کے دوست بار بار کہہ رہے تھے کہ ریٹن مطالبات دے پاکستان تحریک انصاف. اب انہوں نے کچھ مطالبات دیے ہیں, I'm sure کہ آپ نے بھی یہ پڑھے ہوں گے. اس میں تو پہلے ہی پیراگراف سے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھ کے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی حکومت کی جو فرسٹریشن جو غصہ ہے وہ بالکل عیاں ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جناب جس قسم کی اس میں باتیں لکھی گئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کر سکے, ان ڈیمانڈز کے اوپر؟ بہت شکریہ اطہر صاحب. میں اطہر صاحب تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے ان مطالبات کو دیکھ رہا ہوں, اور میرا خیال میں ایک کلاسیکل طریقہ کار ہوتا ہے مذاکرات کرنے کے حوالے سے یا نیگوشیٹ کرنے کے حوالے سے. ہمارے یہاں اکثر بزنس کمیونٹی کے اندر یا کاروبار کرنے کے لیے مارکیٹس میں اگر آپ جائیں تو ڈیمانڈ جو ہے وہ 1000 روپے کی جاتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے سودا 200 روپے میں بک گیا ہے. تو یہاں پہ بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشنز کی ڈیمانڈ کے اوپر بڑا غور کیا گیا ہے, بڑی تفصیل سے اس کے اندر وہ چیزیں لکھی گئی ہیں. لیکن پس پردہ جو اصل نقطہ ہے نا وہ ہے رہائی کا. اگر تو رہائی ہو جاتی ہے, آرام سے چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتی ہیں اس معاملے میں,
تو میری نظر میں یہ سب کچھ بھلا دیا جائے گا. یہ تمام جوڈیشل کمیشن کا معاملہ جو ہے بھلا دیا جائے گا. زور جوڈیشل کمیشن پہ ہے لیکن ٹارگٹ جو ہے وہ رہائیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی. میری نظر میں تو ان مطالبات کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں. اچھا، ویسے اس سارے ماحول کے اندر آپ کے کبوتر آپ کو کوئی خبر بھی بتا رہے ہیں کہ چل رہا کیا ہے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے، ایک تو بیرسٹر گوہر نے جو کل تردید کی تھی آج تصدیق کر دی کہ ہاں جی میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. تو میرے پاس جو خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات ایکچولی 1-on-1 نہیں تھی، آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں ہوئی، بلکہ یہ 6 افراد کی ملاقات تھی. اور یہ 6 میں سے 3 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے تھے اور 3 جو ہے ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا. میری اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں آرمی چیف موجود تھے، اس میں کور کمانڈر پشاور موجود تھے اور ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے سے بھی ایک سینئر آفیسر جو ہیں وہ اس ملاقات میں موجود تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف، یہ 6 لوگ اس ملاقات کے اندر شامل تھے. ایجنڈا ذرائع کے حوالے سے تو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہے کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ ملاقات تھی، لیکن میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آخری بندے ہوں گے جن سے آپ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر کوئی گفت و شنید کریں گے. ان کا وہاں پہ اس ملاقات کے اندر بیٹھنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس بات کو تاثر دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو برف تھی وہ اب آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو رہی ہے. اچھا، اس کے اوپر ہم نے عرفان صدیقی صاحب کا رد عمل بھی دیکھا آج پریس کانفرنس کے. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے بڑی زیادتی کی ہے، مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات حکومت کے لیے بھی ایک سرپرائز تھی؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون، اگر آپ کو یاد ہوگا، خواجہ آصف صاحب نے مجھے ہی انٹرویو دیا تھا جس میں پہلی دفعہ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ 2019 کے اندر انہیں حکومت کرنے کی آفر ہو گئی تھی، تو وہاں پہ تو آفر تک ہو چکی تھی. تو یہاں پہ ابھی تو کوئی حکومت کرنے کی تو آفر نہیں ہوئی نا، یہ تو ملاقات ہوئی ہے. تو جب اس وقت نون لیگ کو یہ آفر ہوئی تھی تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب سے پوچھ کے یا اس وقت کے وزیر دفاع سے پوچھ کے اس قسم کی آفریں نون لیگ کو ہوئی ہوں گی. تو نون لیگ اگر اس کے بینیفیشری رہی بھی ہے یا ریسیونگ اینڈ کے اوپر رہی بھی ہے اس مٹھائی کے، تو آج اگر ان کے ساتھ بھی تو اس طرح ہو سکتا ہے نا. آپ کے خیال میں اس ملاقات سے پہلے کیا ملک کے وزیر اعظم کو بتایا گیا ہوگا کہ جناب یہ ملاقات ہونے لگی ہے؟ یا خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، کیا ان سے پوچھا گیا ہوگا کہ جناب ہم اپوزیشن کے جو رہنما ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ہم ان سے ملاقات کرنے لگے ہیں؟ نہیں پوچھا ہوگا. میرے خیال میں ان کو اطلاع بھی نہیں ہوگی، ان کو خود بھی میڈیا سے یہ بات جو ہے وہ پتہ لگی ہوگی. تو اگر نون لیگ خود اس چیز کا بینیفیشری رہی بھی ہے ماضی کے اندر، تو آج اگر ملاقات ہوگی تو اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اچھا، ایک اور جو خبر بھی ہے، آپ اسے کہہ لیں تاثر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب باتیں کچھ حد تک جو ہے وہ حل ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے یہ مذاکراتی عمل بھی چل رہا ہے اور تحریک انصاف اور شاید ان کے دوسری سائیڈ کے کوئی معاملات حل ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بات اتنی فائنل ہے یا پھر یہ ایک آغاز ہے، ابھی ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنکلوژنز تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں کچھ چیزیں تو واقعی طے ہوئی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ایک کنسرن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ویسٹرن میڈیا کے اندر جو انٹرویوز دیے گئے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو آرمی چیف کے حوالے سے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کس قسم کی زبان استعمال کرتی رہی ہے، کیا کیا القابات ان کو دیتی رہی ہے، ٹرینڈز چلاتی رہی ہے، ان کے ویلاگرز کیا کیا کچھ بولتے رہے ہیں. میرے خیال میں اب وہ گولہ باری جو ہے وہ بند ہو جائے گی. دیکھیے یہاں پہ مطالبات کے حوالے سے جس طرح ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے، ان کے مطالبات کیا ہیں، میرے خیال میں یہ تو 24 کروڑ عوام میں بچہ جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا چاہیے اور وہ کیا لے گی یا کیا لے سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف سے کیا چاہیے اور وہ پاکستان تحریک انصاف انہیں کون سی وہ چیز دے سکتی ہے جس کے اوپر یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، یہ سب سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی. کیونکہ بالکل اسی طرح میں ماضی کے اگر اگزامپل دیکھوں کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، میں مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو ظاہری بات ہے نون لیگ کو جو اس میں بینیفٹ ملا تھا وہ یہی تھا کہ میاں صاحب خاندان سے سمیت جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے. لیکن ان ریٹرن کیا وعدہ کر کے گئے تھے اس وقت یہ کسی کو نہیں پتا تھا. بعد میں جا کے پتا لگا تھا جناب 10 سال کا معاہدہ ہو گیا ہے. تو اگر یہاں پہ بھی اگر دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف آج رات کو سونے سے پہلے پاکستان کے تمام ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ سکتی ہے کہ جناب ساڈی بھی گل ہو گئی ہے. جس طرح پہلے نون لیگ کہتی تھی نا ساڈی گل ہو گئی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ سکتی ہے ساڈی بھی گل ہو گئی ہے. تو پھر کیا یہ جو گل ہوئی ہے، کل القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ آ جائے گا یا کس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ بڑا اچھا بیرومیٹر ثابت ہوگا کل کے حوالے سے. جو ابھی آپ نے جو اپنا پچھلا سوال کیا تھا کہ کیا معاملات جو ہے سب تک آگے چلے گئے ہیں،
آپس میں جو ہے کوئی بریک تھرو ہو گیا ہے. میرے خیال میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, مجھے بلکہ شرم آ رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ شاید اگلے 24 گھنٹے میں اس فیصلے کی طرف نظریں رکھیے, اس فیصلے کو دیکھیے کہ کیا اب یہ دوبارہ ایک دفعہ مؤخر ہوتا ہے, یا اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو کس قسم کا فیصلہ آتا ہے. اسی سے آپ کو آگے کا روٹ جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یا جو ساڈی گل ہو گئی ہے, اس گل سے رزلٹ کتنے نکلتے ہیں. اچھا, یہ جو سارا مذاکراتی عمل شروع ہوا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی سطح پہ کوئی بیک ڈور بیک چینل رابطے تھے, انہوں نے کردار ادا کیا. دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ ٹرمپ آ رہے ہیں, پریشر بہت زیادہ پڑنا ہے حکومت کے اوپر, اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو پہلے انگیج کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس سے پہلے یہاں پہ معاملات کو کسی نہ کسی کہتے ہیں نا کونے لگانا ہے؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی اس کا فرق تو پڑتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے فورن معاملات کے حوالے سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ذریعے ایک بڑا اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یا ریپبلکنز کے اوپر امریکہ کے اندر اس نے بہت انویسٹ کیا ہے. آل دا وے آل آؤٹ جا کے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ الیکشن ہو رہے تھے امریکہ کے, تو اوپنلی یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے. تو اگر آپ نے اتنا انویسٹ کیا ہے, اتنی اوپنلی اسے انویسٹ کیا, جبکہ عام طور پہ دوسرے ممالک کی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں لیتی کسی کے حوالے سے, لیکن انہوں نے لی. اب اگر انہوں نے لی اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ڈیویڈنڈز کا تو وہ انتظار کریں گے. اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, موجودہ حکومت ہے, اسے بھی اس بات کا پتہ ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے یا اس کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے نیٹ ورکس بنا لیے ہوئے ہیں, اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ اس کی طرف سے پریشر ڈیولپ ہوگا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مارچ کے اندر پاکستان کا آئی ایم ایف کی جو پروگرام ہے اس کا ریویو بھی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ وہاں پہ موجود ہے. اور میرے خیال میں پاکستانی حکومت چاہے گی کہ اس سے پہلے اس کے لیے تمام تر جو معاملات ہیں وہ سموتھ سیلنگ کے ذریعے ہونے چاہیے. اچھا, کہیں پہ سسٹم کے اندر آپ کو سیاستدانوں سے بات کر کے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ شاید ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے, اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ 8 فروری کا اس طرح ذکر نہیں کر رہے, ذہنی طور پہ وہ بھی نئے الیکشن کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی بھی ایک اس وقت انگیجمنٹ ڈرائیو کے اوپر ہیں, وہ مختلف یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں, تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں, اور وہ کیمپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس طرح کی ان کی انٹریکشن وہاں پہ ہو رہی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ کی بھی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے پنجاب میں, اور وہ بھی مائنڈ نہیں کریں گے نئے الیکشنز میں جانے کے لیے. نہیں, میرے خیال میں یہ دس از ٹو ارلی ٹو ٹیل کہ کیا ان کی باقی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مریم نواز صاحبہ جس قسم کے ایونٹس آرگنائز کر رہی ہیں, یا وہاں پہ جو فوٹو سیشنز ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جس قسم کی انٹریکشنز ہوتی ہیں, آبویسلی کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ جب اسٹوڈنٹس کے سامنے جاتا ہے, پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیشین آپ اٹھا لیں, عمران خان صاحب ہوں, مریم نواز ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, اسٹوڈنٹس جو ہیں ظاہری بات ہے دے یوز دیٹ اپرچونٹی. میں تو کہتا ہوں اختر صاحب آپ بھی اگر کسی یونیورسٹی میں جائیں گے, آپ کے بہت سے فینس ہیں, میں جانتا ہوں لوگ آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہی تصویریں کھنچوانا چاہیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن پر میرے ساتھ اتنے زیادہ کیمرے نہیں ہوں گے نا منصور صاحب جو ہر اینگل سے فوٹو کھینچ سکیں. اطہر صاحب اگر آپ چیف منسٹر ہوں گے نا تو آپ کے پاس اس سے زیادہ کیمرے ہوں گے, مجھے پتا ہے آپ کو تصویریں کھنچانے کا بہت شوق ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں تصویریں کھنچا لینا, سیلفیاں لے لینا, یہ بیرومیٹر نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ ایک سیاستدان کتنا کو پاپولر ہے ووٹ کی طاقت سے, اور وہ بھی فارم 45 والے ووٹ, فارم 47 والے نہیں, فارم 45 والے ووٹوں سے پتہ لگتا ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ عوام میں کتنا مقبول ہے. اچھا, ٹرمپ کی حلف برداری امریکہ میں ہے, مسئلہ پاکستان میں بنا ہوا ہے, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ وہاں پہ پہنچ جائے. اب بلاول صاحب کو بھی کوئی وہاں سے انویٹیشن آ گئی ہے, اور اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے اب امریکہ سے بھی معاملات حکومت نے بھی سیٹل کر لیے ہیں. یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے بلاول صاحب کا وہاں پہ جانا, اٹ مینز کہ اب حکومت اور امریکی جو انتظامیہ آنے والی ہے ان کا ایک چینل ڈیولپ ہو گیا ہے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو یہ بات تو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے پاکستان تحریک انصاف بھی بہت کوشش کر رہی تھی, ابھی بھی کر رہی ہے, میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی کر رہی ہے کہ انہیں اس تقریب حلف برداری کا انویٹیشن جو ہے وہ مل جائے. ابھی تک تو فی الحال نہیں ملا ہے. دوسری بات یہ ان کی تو یہ کوشش بھی تھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے ریاست پاکستان کو انویٹیشن نہ جائے, لیکن پاکستان کے جو ایمبیسیڈر ہیں اس وقت امریکہ میں, ان کو آلریڈی یہ انویٹیشن موصول ہو چکا ہے, تو آفیشلی تو وہ جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ ان آفیشیل کیپیسٹی میں کریں گے, ناٹ فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو بلاول بھٹو جو ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو ذرا انڈر ویلیو کیا جاتا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے.
یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کے بھی امریکی ایڈمنسٹریشن سے بڑے ہمیشہ گہرے مراسم رہے ہیں، خاص طور پہ جب انہوں نے واپس آنا تھا 2007-8 میں جب یہ ساری نیگوسیشنز ہو رہی تھی، اس کے اندر پرویز مشرف سے ڈیل کرنے میں بھی امریکہ نے اس وقت بڑا ایک سینٹرل کردار ادا کیا تھا۔ بلاول بھٹو عمران خان صاحب کی تحریک اعتماد آنے سے تقریباً پچھلے 1.5 سال میں اگر آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں تو کم از کم 3 سے 4 امریکہ کے وزٹس ہیں۔ تو امریکہ کے حوالے سے بلاول بھٹو کی پوزیشن کو پاکستان کی میڈیا کے اندر میری خیال میں انڈر سیل کیا جاتا ہے، ان کی بڑی ایک سٹرونگ پوزیشن ہے امریکی لابی کے اندر۔ اچھا، اب یہ جو معاملات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، اس میں آپ ایک طرف بلاول صاحب کا ذکر ہوتا ہے، مریم کا ذکر ہوتا ہے، خان صاحب بھی دوبارہ وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جو اگلا سیٹ اپ ہوگا موجودہ حالات کے تناظر میں، کون ہمارا اگلا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے؟ یہ عطر صاحب، یہ اس قسم کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ شیخ رشید صاحب کے پاس ہے، میرے پاس بالکل نہیں ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ میرے خیال میں ہر کوئی کوشش ضرور کرے گا، فرنٹ رنر ضرور بنے گا، لیکن میرے لیے جو سب سے بڑا سوال ہوگا نا وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں پچھلے 1.5-2 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو سگنلز ملے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر کاٹا لگا دیا گیا، اور آپ کے اور ہمارے بہت سے دوستوں نے ان کے لیے تو ختم شد کا لفظ بھی استعمال کیا، تو کیا عمران خان صاحب باقی ختم شد ہو گئے ہیں یا نہیں، یا آج بھی وہ وزیر اعظم کی لائن کے اندر یا ان کے امیدواروں کی لائن کے اندر کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ میرے خیال میں ہمیں وقت کے لیے اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا باقی عمران خان صاحب اس کرسی تک دوبارہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ ختم شد والی بات ہے، لیکن کیا معاملات کچھ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر جو ریڈ لائن ہے یہ اتنی موٹی ہے کہ خان صاحب کے لیے یہ مٹ نہیں سکتی؟ نہیں، میں عطر صاحب، میں معذرت کے ساتھ میں نے ماضی کے اندر جو ہے وہ شریف خاندان کے حوالے سے بھی یہ سب کچھ سنا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے جی۔ اس وقت مریم نواز کے حوالے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کہا کرتی تھی کہ جی ہم نے تو بلیک کلر کا کراس لگا دیا ان کے اوپر، اور آپ کو یاد ہوگا ان کے حوالے سے یہ بھی آئے تھے کہ جی ان کو سمیش کر دیا جائے گا، شریف خاندان ختم ہو چکا ہے، کبھی آپ کو سیاست میں نظر نہیں آئے گا۔ بھٹو خاندان کے ساتھ بھی ماضی کے اندر یہ سب کچھ ہو چکا ہے کہ جناب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، آپ کبھی پیپلز پارٹی کو یا بھٹو خاندان کو اقتدار میں نہیں دیکھیں گے۔ اسے توڑنے کی بھی کوشش کی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن واپسی ہوئی، سب کی واپسی ہوئی۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بے شک ماضی کے اندر یا آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ان کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے اور وہ کبھی بھی دوبارہ یہ نہیں ہو سکتا، وقت اور حالات کے مطابق جو ہے پاکستان کی سیاست ہمیشہ ایک نئی کڑوٹ ضرور لیتی ہے، تو آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کل عمران خان صاحب بھی جو ہے دوبارہ آپ کو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر نظر آئیں۔ منصور علی خان صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ، پروگرام کا اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تھینک یو۔